अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात ने आलमी तवज्जो इस्लामाबाद पर मरकूज़ कर दी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात एक नई उम्मीद के तौर पर उभर रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर है और लबनान और ईरान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। पाकिस्तान ने खुद को एक मौसर और काबिल एतमाद सालिस के तौर पर मनवाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक रहनुमाई में ये सिफारती काविश न सिर्फ एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है, बल्कि आलमी अमन के लिए एक संजीदा पेशरफ्त भी समझी जा रही है। इस्लामाबाद जियो पॉलिटिक्स का मरकज़ बन गया है। माजी में जहां जनीवा और ओस्लो जैसे यूरोपीय शहर मुज़ाकरात के मराकज़ रहे, वहीं अब पाकिस्तान भी आलमी सिफारतकारी में नुमायां किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान जिसे आइसोलेट कर देने की भारतीय गीदड़ भपकियों का सामना था, आज दुनिया भर में तवज्जो का महवर बन चुका है। आलमी सियासत में पाकिस्तान ने हैरान कुन तौर पर खुद को एक ऐसे सिफारती मरकज़ के तौर पर मनवाया है जहां कशीदगी को मकालमे में बदला जा रहा है। लिहाजा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह मुज़ाकरात किसी हकीकी ब्रेक थ्रू का पेशखेमा बन सकेंगे? क्या खलीजी ममालिक भी इस अमल में शामिल होंगे? और क्या अमरीका खित्ते में देर पाम के लिए मुश्किल फैसले करने को तैयार होगा? अगर जंग का पुरअमन हल निकल आता है तो ये ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी से आलमी अमन मुमकिन होता नजर आ रहा है। इस अहम तरीन तारीखी मुज़ाकरात पर बात करने के लिए जी हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सफ़ीर हैं अली सरवर नकवी साहब। अली सरवर नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सर हालिया डेवलपमेंट ये है कि नायब अमरीकी सदर हैं जेडी वेंस, वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं और वफ़द की क़यादत भी करेंगे। स्टीव विटकॉफ भी होंगे, जेरेड कुशनर भी होंगे और हमारे ईरानी मेहमान भी जो हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सर आप ज़रा बताइए कि आपने अपने सिफारती कैरियर में इस लेवल की सिफारतकारी को पाकिस्तान में पहले विटनेस किया है, ये कितनी गैर मामूली डेवलपमेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के हवाले से? जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान का माशाल्लाह ये बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान जैसा आपने खुद ही बताया, ये पाकिस्तान इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक बड़ी एफर्ट कर रहा है। एक बड़ी बड़ी एक ज़बरदस्त कोशिश में मुब्तला है और ये दो बड़ी डेलीगेशंस आ रही हैं, एक अमेरिका की और एक ईरान की, और ये दोनों पाकिस्तान इनकी मेज़बानी करेगा और पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू होगी उसमें भी शरीक होगा और अपना कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से जो भी वो पेशरफ्त कर सकता है वो करने को तैयार होगा। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े पीस एफर्ट और अमन का एक नया एक नई काविश सामने आई है। गरचे मुझे याद है कि 1971 में जब हेनरी किसिंजर यहाँ से चीन गए थे, तो उस वक्त हमने अमेरिका और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम कराए थे, तो वो भी एक बहुत बड़ी एफर्ट थी। लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि वो ढके छुपे हुआ था। वो किसिंजर साहब यहाँ आए थे, फिर वो मरी से वो उनका स्पेशल जहाज़ जो है वो बीजिंग गया था। तो वो एक हमारा एक बहुत लैंडमार्क, एक हिस्टोरिकल, एक तारीखी हमारा एक अमल था जो बहुत बड़ी बड़ी कोशिश का नतीजा था। इसी तरह ये भी एक उसी तरह की बड़ी कोशिश है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने ये मुमकिन बनाया है कि अमेरिका और ईरान की दोनों उनके वफूद यहाँ पे पाकिस्तान में आके मुज़ाकरात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अली सरवर नकवी साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि जेडी वेंस ने भी पाकिस्तान रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू भी की। वो ये कहते हैं कि सदर ट्रंप की गाइडलाइंस लेकर, उनकी हिदायत लेकर मैं जो है वो रवाना हो रहा हूँ।
اگر ٹرمپ کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا کہ 40 روزہ جنگ میں ٹرمپ جس طرح کی گفتگو کرتے رہے اور جس طرح سے بار بار جو ہے وہ جنگ کو بڑھاوا دیتے رہے، ایک دو ہفتے کہتے کہتے وہ 6 ہفتوں تک بات پہنچ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ویسے یہ خیال ہے کہ شاید یہ جنگ جو ہے وہ 1 یا 2 روز میں مکمل طور پر ختم نہ ہو سکے، کوئی جلدی کوئی بڑے بریک تھرو کی ہم امید رکھیں یا اس میں کچھ وقت ہمیں درکار ہوگا چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے میں؟ لیکن اب پاکستان نے 2 اسٹیج کا پروپوزل دیا تھا۔ پاکستان کی تجویز میں 2 اسٹیجز تھے، 2 درجات تھے۔ ایک کہ جنگ بندی ہو جائے، فوراً جنگ بندی ہو جائے تاکہ بمباری اور حملے اور ہر قسم کے نقصانات، جانیں جا رہی تھیں، عمارتیں تباہ ہو رہی تھیں، شہر تباہ ہو رہا تھا، وہ رک گیا ہے۔ وہ جنگ بندی کی وجہ سے وہ سلسلہ رک گیا ہے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مذاکرات کا ہے۔ مذاکرات میں ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے، یعنی جو سب سے زیادہ وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، وہ ہر فریق اپنا اپنا مطالبہ کرتا ہے۔ تو وہ جو جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے ہدایت میں آ رہے ہیں، تو وہ تو درست ہے، وہ صدر ٹرمپ کے نمائندہ ہیں، تو وہ ظاہر ہے انہی سے جو ہدایت وہ لیں گے وہ اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن یہ میکسیملسٹ پوزیشن اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مذاکرات کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں لین دین ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کوئی بات مانی جاتی ہے کسی طرف سے، کوئی بات نہیں مانی جاتی ہے، تو یہ دونوں مل کر جو بھی ان کے اپنے اپنے مطالبے ہیں وہ پیش کریں گے، میز پہ رکھیں گے اور پھر اس پہ بحث ہوگی۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت کیا ہوگا۔ 1-2 دن میں آپ کہہ رہے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ 1-2 دن میں یہ کوئی بڑی پیش رفت ہو جائے گی، اس میں وقت لگے گا۔ اور ایران کے مطالبات بڑے سخت ہیں، امریکہ کے بھی سخت ہیں، لیکن امریکہ کو بہت سی چیزیں ماننی پڑیں گی، جیسے کہ ایران پہ سینکشنز ہٹانا یا ایران کے کو جو نقصانات جنگ میں ہوئے ہیں اس کا معاوضہ دینا۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ صدر ٹرمپ کو طے کرنا ہوگا، یا وہ کر سکیں گے اور یا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وقت لگے گا۔ اچھا سر، امریکہ کے آپ کے خیال میں اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے مجتبیٰ خامنائی، ان کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے جب یہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو جنگ بھی ختم ہو جائے گی، اور خاص طور پر اگر ایران کی بات کی جائے تو اپنے حقوق سے وہ دستبردار بھی نہیں ہوگا؟ کسی ایک نقطے پر اتفاق آپ کو کرنٹ سینیریو دیکھتے ہوئے ممکن نظر آتا ہے؟ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ دیکھیے، ایران کا جو مطالبہ ہے وہ امریکہ اس کو کہے گا کہ ہم اس پہ غور کریں گے، اور اگر وہ غور کرے گا تو اس پہ وقت لگے گا۔ تو ایران کے جو مطالبے ہیں وہ بڑے صحیح ہیں، جائز ہیں، لیکن امریکہ کو ان سے رضامندی کا اظہار کرنا ہوگا۔ اسی طرح امریکہ کا جو مطالبہ سب سے بڑا ہے وہ آبنائے ہرمز کا کھولنا ہے، تو اس میں ایران پھر بتائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جنگ بندی کے بعد یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس میں وقت لگتا ہے، اور یہ وقت لگنے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر بعد میں یہ بریک ڈاؤن ہو جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ابھی سر دست کچھ طے ہو جائے اور بعد میں وہ اس پہ عمل نہ ہو تو پھر وہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا، جنگ کا دوبارہ انسداد بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ لبنان میں تو جنگ بندی کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، اور اس کے بعد کچھ ان مذاکرات پر بھی شکوک و شبہات جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔
بہت سے سوال کھڑے ہو رہے تھے، آیا مذاکرات اب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہ جو لبنان کو اس جنگ بندی میں شامل کرنا اور خاص طور پر اسرائیل کا جو ایک رول رہا ہے، اس میں ایک سپوائلر کا رول رہا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے جس کو یہ جنگ جاری رکھنے کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اسرائیل ہے، اس کی فیور میں چیز جاتی ہے. تو لبنان میں جو 1 گھنٹے میں 160 سے 200 حملے کیے گئے، تقریباً 250-300 لوگ جو ہے وہاں پر شہید کیے گئے. اب اس مرتبہ کیا گارنٹیز ہوں گی اس حوالے سے اسرائیل کی طرف سے، خاص طور پر کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ایک سپوائلر کا رول پلے نہیں کرے گا؟ اسرائیل کا جو ایکشن ابھی 1-2 دن میں پچھلے چند گھنٹوں کے پہلے جو ہوا تھا وہ بڑی سخت زیادتی ہے، کیونکہ 300 کے قریب اموات ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، اور بہت وہاں پہ نقصان ہوا ہے. تو اسرائیل کو ماننا پڑے گا کہ وہ جنگ بندی جو ہوئی ہے اس کو وہ بھی اس کا احترام کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے. اور یہ صرف امریکہ اسرائیل سے یہ کہا سکتا ہے. امریکہ ایک واحد طاقت ہے جو اسرائیل کے اوپر بھی اثر ڈال سکتا ہے، اور یہ صدر ٹرمپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی اور تبھی بات آگے بڑھے گی. اب میں نے یہ سنا ہے کہ ایرانی جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے، باقر قالیباف، جی وہ انہوں نے کہا ہے جب تک لیبنان پہ اٹیک نہیں رکتا میں مذاکرات نہیں کروں گا. تو یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں مشکلات آ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں وفود آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ دونوں آنا چاہتے ہیں اور اسلام آباد میں ہی وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ انہوں نے جنیوا جانے سے انکار کر دیا ایران نے، اور اب وہ پاکستان کے لیے آنے کو تیار ہیں. یہ بھی پاکستان کے لیے بہت باعث مقبولیت ہے. بالکل نقوی صاحب، پوری دنیا سے جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف کالز ریسیو کر رہے ہیں اپریسیشن کی اور ایکنالجمنٹ کی. مغربی ممالک خاص طور پر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تیسری عالمی جنگ ہونے سے پاکستان نے بچائی ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں جو اس کا ثالثی کا رول پاکستان کا ہے اس کو بڑی دنیا ایکنالج بھی کر رہی ہے. پاکستان کا تشخص آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک پوسٹ وار سینیریو کے اندر پاکستان کی سٹینڈنگ، پاکستان کا مقام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا مقام بہت اونچا ہے ماشاءاللہ. بہت پاکستان نے اس سے گین کیا ہے، اپنی امیج بہتر پاکستان کی ہو گئی ہے. پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا مقام تشفی کا ہے کہ کم از کم یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ جنگ بندی کے بعد اب جو مذاکراتی سلسلہ ہے یہ آسانی سے نہیں طے ہوا، اس میں بھی بڑی مشکلات آئیں، تو وہ بھی اب ہو گیا ہے، اور اب یہاں پہ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں میرا خیال ہے آئندہ دن، ہفتے کے روز. تو اس میں پاکستان کا رول بہت اہم ہے اور ساری دنیا میں اس کا اعتراف ہو رہا ہے. بالکل جی، پاکستان کا رول بڑا اہم ہے، اور تمام نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان کی ان ایفرٹس کو دنیا بھر میں اکنالج بھی کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا علی سرور نقوی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. پروگرام میں ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات کی کامیابی کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی ثالثی کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی ایفرٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان میزبان ہے، امریکہ اور ایران اس میں مہمان ہیں. تو بالکل جی، اسٹیبل جو ہے وہ سچ چکا ہے مذاکرات کا. پاکستان کی ایفرٹس کو پوری دنیا میں ایکنالج کیا جا رہا ہے. بات کریں گے، میں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ بھی جوائن کر چکی ہیں. ڈاکٹر سلمیٰ، آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، اس جنگ کو رکوانے میں، جنگ بندی کروانے میں، ثالثی کا رول پلے کرنے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا یقیناً کردار بڑا شاندار رہا ہے. اب انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد ایک اور جنگ میں ثالثی کا کردار، آپ کے خیال میں یہ کتنی بڑی پاکستان کی سیاسی اور عسکری فتح ہے؟
हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये दिस इज मार्के हक टू, और इसलिए क्योंकि मार्के हक में जब लास्ट ईयर हमने फिजिकली भी डिफीटेड इंडिया, और जिसमें भी डिमॉन्स्ट्रेटेड हमारी जो कैपेबिलिटीज थे, आपके एयरफोर्स थे, आपके ग्राउंड ट्रूप्स थे, आपके मिसाइल्स थे, आपने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में ऑपरेट किया, और दुनिया ने एक्नॉलेज किया। कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट हुई, पाकिस्तान हैज कंप्रिहेंसिवली डिफीटेड इंडिया। इस साल अभी जो वाकई ये डेवलपमेंट है, ये मार्के हक तो इसलिए है, चाइनीज थिंकर थे बड़े मशहूर, सन तजू, उनका कहना ये था कि सुप्रीम एक्सलेंस ये नहीं है कि आप दुश्मन को जंगों में शिकस्त दें। सुप्रीम एक्सलेंस ये है जब आप दुश्मन को शिकस्त देते हैं, सबड्यू करते हैं विदाउट फाइटिंग, तो वो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हमने ये इस दफा ये मार्का अंजाम दिया है, और जिस तरह के पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बनी है, पाकिस्तान की रिलायबिलिटी बनी है, पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश हुआ है, पाकिस्तान का जो रोल है ईस्ट और वेस्ट के पावर सेंटर्स में, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है, सोलिडरिटी हमने थ्रू आउट शो किया ईरान के साथ। वी आल्सो मेंटेन अवर स्ट्रेटेजिक टाइज विद खलीज के ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ। दैट वाज द ट्रस्ट जो हमने गेन किया। और इसके अलावा देखिए, इंटेंस डिप्लोमेसी की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने। और लेकिन स्पेशली जब देखें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई, आज से 10 दिन पहले, और बाद में भी जब वो डेड लाइन खत्म हो रही थी, एंड दैट वाज द लाइन टाइम जब कि सारी रात बताया जा रहा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्नॉलेज किया, इट वाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिसने इंश्योर किया कि ये सीज फायर हो। तो पाकिस्तान की देखे, इसलिए मैंने कहा मार्के हक टू है, पाकिस्तान एमर्ज कर गया है। वी आर सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है साउथ एशिया में, वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, और फार ईस्ट एशिया में। आपने देखा कि सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है, लीबिया में हम एक डील करने जा रहे हैं, कतर का वर्ल्ड कप हमने करवाया। तो दैट इज अवर रेलेवेंस है। जो इंडिया का जो था मकाम, जो दावा कर रहे थे कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने टेक ओवर कर ली है। तो दुनिया मानती है, अब जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल भी आपका बन गया है। जी। और जिस तरीके से आप देखें, पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह भरपूर तरीके से प्राइम मिनिस्टर को काले आ रही है वर्ल्ड लीडर की तरफ से, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और बिल्कुल उनकी ख्वाहिश भी है कि ये टॉक्स कामयाब हो। सो दैट इज अवर क्रेडिबिलिटी, और दैट इज मार्के हक टू जो हमने जीता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले भी 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात सबोताज हो गए। अब ये थर्ड टाइम है, लेकिन पाकिस्तान इसमें सालिसी का रोल प्ले कर रहा है। पहले भी डेडलॉक रहे हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दरमियान, और इस दफ़ा भी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है कि हम अपने हुकूक से कम दस्तबरदार नहीं होंगे, हम जंग जो है वाकई नहीं चाहते। फिर अमरीकी तरफ से भी जो है वो जो पैगामात आ रहे हैं काफ़ी मस्बत आ रहे हैं। अब क्या हम अब तक की डेवलपमेंट देखते हुए ये बात कह सकते हैं कि मुज़ाकरात को लेकर हालात कंट्रोल में है इस वक्त? जी हाँ, देखें, आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान ने, देखें, पाकिस्तान ने सिंसेरिटी के साथ वी है प्रोवाइडेड एक प्लेटफॉर्म, और जिसमें जब तमाम दुनिया की ताकतें बैक सीट ले चुके थे, अब ये डिपेंड करता है फरीकैन पे, पार्टीज पे डिपेंड करता है कि वो कोशिश करके एक कॉमन, मिनिमम कॉमन ग्राउंड पे आ जाएं, और एक अंडरस्टैंडिंग में वो डेवलप करें, जिसके हम तवक्को कर सकते हैं कि इसको वो बातचीत को लेके आगे बढ़ें। तो पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन की है, और पाकिस्तान की इसमें सिंसियरिटी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान का सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि पीस और स्टेबिलिटी हो वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात वाक़ियात हैं। सो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फोरम है, और मुझे लगता है कि देखें कि अगर इससे कामयाबी हासिल करनी है, अगर जो मैं समझूंगा कि एक कामयाबी होगी कि ये एट द एंड ऑफ द डे, अगर फरीकैन ये कहें कि जी हमने कि ये जंग बंदी को, उसको तसलसल को बढ़ाने के लिए ख्वाहिश का इजहार करें, और इसके बाद वो ये करें कि एक कम्प्रिहेंसिव डील की तरफ हम जाएंगे, मजीद बातचीत करेंगे, और साथ साथ ये भी फैसला हो जाए कि फौरन इसराइल के जो हमले हो रहे हैं, जो लेबनान में हो रही है, या फ्यूचर में लाइकली किसी नेबरिंग कंट्रीज पे करे, उस पे पाबंदी लगनी चाहिए, जिसके एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए। और इसके बाद साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में एक फैसला हो जाए कि अनइंटरप्टेड ईरान, अनइंटरप्टेड जो शिपिंग है वो इसको अलाउ करे।
تو میرا خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور لائکلی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ فریقین میں ہو سکتی ہے، کیونکہ کمپریہنسو بات چیت کے لیے دیکھیں 47 تا 50 سال کے پرانے جو اولڈ ایجز قسم کے مسائل ہیں، تو یہ یکدم ایک رات میں چند دنوں میں ان کا تصفیہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے دکھانا ہے کہ ہم نے یہ سٹیپس لیے ہیں اور یہ سٹیپس لے رہے ہیں، تو میرا خیال میں وہ پازیٹیو قسم کا میسیجنگ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر سلمیٰ، جیسے کہ جنگ یہ سٹارٹ ہوئی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا اسرائیل کو ایک ٹرافی چاہیے اس جنگ سے، ان کو ٹرافی تو نہیں ملی، رجیم چینج کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی، دیگر جو مقاصد تھے کمپلیٹ سرنڈر کی بات کی گئی وہ انہیں نہیں ملا، اب 40 روز بعد جو ہے وہ جنگ بندی وہ بھی ثالثوں کے تھرو ہو رہی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا نیتن یاہو ہو، آخر اس جنگ سے وہ کیا لے کے جائیں گے؟ اور کہنے کا مقصد تو یہ کیا منہ دکھائیں گے، کیونکہ 2026 جو ہے وہ نیتن یاہو کے لیے الیکشن کا سال بھی ہے، یعنی کہ اسرائیل میں الیکشنز ہو رہے ہیں، پھر امریکہ میں بھی مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس جنگ کا اسرائیل میں امریکہ میں پولیٹیکلی کیا امپیکٹ دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وارز ٹیکسٹ بک میں تو بڑی کلیئر کٹ لگتی ہیں، ان کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے اور پھر اس آبجیکٹو سے ویک رہ کے پھر وار جیت یا ہاری جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جو زیادہ طاقتور ہے وہ پریویل کر جاتا ہے۔ بٹ ماڈرن وارفیئر، کوئی بھی وارفیئر جب آپ اس کو پلان کیے بغیر جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو شو یور سیلف کہ آپ بہت طاقتور ہیں، یا آپ نے اپنی کوئی، جیسے آپ نے فرمایا کہ جی مڈ ٹرم الیکشنز ان کے آ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، نیتن یاہو کے لیے بھی بہت ضروری تھا، تو جسٹ ٹو شو کہ دے آر ویری پاورفل انہوں نے یہ جنگ لڑی۔ دوسری جو مین چیز ہے، ہم جو ظاہراً دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایران ورسز یو ایس اے یا ایران ورسز اسرائیل تھا، بٹ بیسیکلی اگر آپ اس کو مزید گرینڈ چیس بورڈ پہ لے کے آئیں تو اس میں چائنا کے ساتھ پرائمریلی امریکہ کی جنگ تھی، جس میں وہ چائنا کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے وینیزویلا میں ایک ایکشن کیا، اور ان کو لگا کہ ایران بھی وینیزویلا کی طرح ہے اور ہم کچھ کریں گے، اور انہوں نے وہ رضا شاہ پہلوی کو بھی کھڑا کر دیا کہ جی جو جونیئر تھے کہ یہ اس کو ہم لائیں گے، رجیم چینج ہوگا۔ ایسے رجیم چینج نہیں ہو سکتا، اور اس طرح آپ ایک سینچریز اولڈ سویلائزیشنل سیٹ کو انڈو بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ایران نے پروف کر کے دکھایا۔ جہاں تک رہا اسرائیل کے مقاصد کچھ اور ہیں، امریکہ کے مقاصد کچھ ہٹ کے تھے، ان میں کنورجنس آف انٹرسٹ بہت ہے، بلا شبہ وہ تھا، اور دونوں نے مل کے کیا، جو جوائنٹ اسرائیلی لابی ہے وہ اس میں بہت متحرک تھی، جو ویپنز کی لابی ہے وہ بہت متحرک تھی، جو ڈومیسٹک پالیٹکس کی ٹارگٹ آڈینس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا وہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا۔ بٹ یو جسٹ ڈونٹ انٹر اے وار وداؤٹ پراپرلی پلاننگ کہ آپ نے اے بی سی اور ورسٹ کیس سیناریو کیا کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ چیز پلان نہیں کی۔ ویری سون انٹرنگ انٹو دا وار امریکہ کو احساس ہوا کہ نہ صرف اسرائیل اور امریکہ ایک پیج پہ نہیں ہے، بلکہ جن یورپین ممالک پہ اور جن ایلائز پہ یہ بینک کر رہے تھے کہ وہ ان کو ہتھیار بھی پرووائڈ کریں گے، ان کا خرچہ بھی اٹھائیں گے جیسے پرانی جنگوں میں ہوتا رہے، اور ان کی جو ہے پیٹ بھی تھپ تھپائیں گے، تو وہ بالکل کچھ ایسا نہیں ہوا، جی جس کی وجہ سے ویری سون دے ور آؤٹ آف ایکشن فرام دیئر۔ اور دوسرا ان کو یہ بھی احساس ہوا کہ ایران جو ہے، کیونکہ آپ اس کے گھر میں آ کے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایران ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ تھا۔ آپ نے جیسے بریگیڈیئر صاحب سے سوال کیا تھا کہ 2 دفعہ پہلے مذاکرات میں ایران بڑی خوش نودی کے ساتھ داخل ہوا تھا، اور ایوری ون واز سیئنگ کہ ایران ولنگ ہے نیگوشیٹ کرنے کو، اور سڈنلی نیگوسیشنز ہوتے ہوتے امریکہ نے اس پہ جارحیت کی۔ تو آپ اس طرح ایک انجسٹ وار نہیں کرتے، اور اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ 40 دن کے بعد امریکہ کو ایک سیف پیسج چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی فیس سیونگ بھی کرے، ایک طریقہ بھی دیکھے، اور جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہائی لیول کا نیریٹو وہاں سے چل رہا ہے، ہائی نوٹ کا، کہ ہم اپنی فوجیں بھی یہاں رکھیں گے، ہم فلاں چیز بھی کریں گے، تو وہ چیز آہستہ آہستہ سمر ڈاؤن کرے گی۔ اینڈ ون مور تھنگ جو آپ کے کوشچن سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہیں ہے پر میں یہاں کہنا چاہوں گی، وہ جی یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں جو فیس پہ اسلام آباد راؤنڈ آف ڈسکشنز دکھائی دے رہی ہے، ڈائلاگ دکھائی دے رہا ہے، جس کے لیے ماشاء اللہ اسلام آباد اور پاکستان کو بہت زیادہ سراہنا چاہیے کہ ہم نے ایک بہت اچھے تھرڈ پارٹی کا رول پلے کیا۔ بٹ اس میں 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ دونوں فریقین نے پاکستان میں ٹرسٹ شو کیا، تو وہ تھرڈ پارٹی کا رول پلے کر رہا ہے، ورنہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی کی جو میڈیشن ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی،
تو اس وجہ سے پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ وہ جو کہیں گے وہ ہر صورت پورا ہونا ہے. بٹ تیسری جو سب سے کلیدی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویزیبل راؤنڈ ہونے سے پہلے بیہائنڈ دا کرٹن بہت کانورسیشنز ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں اب یہ دونوں فریقین جو کہ اپنی ہائی پیڈسٹل سے اس کانورسیشن میں داخلہ لے رہے ہیں وہ آئے ہیں. سو دیٹ از کہ دیر از این انڈرسٹینڈنگ جس کے بعد یہ ویزیبل راؤنڈ ہو رہا ہے. سو ہمیں ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھنا پڑے گا کہ بالکل انشاءاللہ ڈاکٹر اس سلمیٰ، راؤنڈ یہ آپ نے بڑے بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب سے بھی میں یہ پوچھوں گا، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ پالیسی جو ہے واضح نظر نہیں آئی کہ جنگ شروع کیوں کی، ایگزٹ پلان کیا تھا، وار اسٹریٹجی کیا تھی، یہ تمام سوالات ہم بریگیڈیئر صاحب سے پوچھیں گے. فی الحال ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ لوگ ہمارے ویلکم بیک، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ یا تو 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دیتے تھے یا پھر 1-2 ہفتوں کی بات کرتے تھے، لیکن معاملہ جو ہے وہ کافی بڑھ گیا. لگتا ہے کہ کچھ مس کیلکولیشن امریکہ کے اینڈ پر ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آرمی چیف کو بھی ہٹا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کو بھی ہٹا دیا، بہت سے جرنیلوں کو فارغ کر دیا گیا. اندر سے بھی سیاسی طور پر کافی اختلافات جو ہے وہ سامنے آئے. تو امریکہ کی جو اسٹریٹجی تھی کہ وار شروع کیوں کی گئی اور ایگزٹ پلان کا انہیں پتہ نہیں تھا، پھر وار اسٹریٹجی پر چونکہ آپ اس پر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ ان کی اسٹریٹجی پر بھی تو لوگوں کو دکھائی جائے گی، پڑھائی جائے گی کہ ہوا کیا تھا 40 دن امریکہ کیا لے کے گیا یہاں سے؟ جی ہاں، دس از ویری امپورٹنٹ. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ اب امریکہ کے اندر سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم اس جنگ میں گئے کیوں تھے، ہمارے مقاصد کیا تھے. دیٹ از ون کوشچن. کیا ہم اسرائیل کی جنگ لڑنے گئے تھے؟ کیونکہ اسرائیل کے نتنیاہو نے آگے بتایا تھا ہم یہ کر سکتے ہیں، تو یورینیم کی بھی اٹھا سکتے ہیں، وہاں سے لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کریں گے تو گورنمنٹ کولیپس کر جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گا. تو انہوں نے فوراً اس کی بات مان لی. پھر دیکھیں امریکہ کے اندر 60% پبلک جو ہے دے آر اپوزنگ دس وار، اور پھر 33% ان کی جو اپروول ریٹنگ گر چکی ہے. اور اس کے علاوہ ڈسینٹ ہے، لوگوں میں اختلاف ہے ٹرمپ کی وجہ سے. جو میگا وغیرہ تھا وہ تو کہیں پہ سائٹ پہ چلا گیا. جو کچھ واقعات ہوئے ہیں مینوسیٹا میں، جو واقعات ہوئے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں ہے. اور پھر دیکھیں کہ بہت سارے ڈیموکریٹس ہیں وہ تو ریپبلکنس کو کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 25 آف امریکن کانسٹیٹیوشن کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. اور دے آر کوشچننگ ٹرمپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، جب اس نے کہا کہ میں اٹ ول بی اینڈ آف اے سیولائزیشن. تو اس طرح کے حالات و واقعات ہیں. سو میرے خیال میں ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ ابھی اس سے ان کو بڑے سیٹ بیک ملیں گے. پھر اوپر سے موسٹ امپورٹنٹلی دیکھیں، سنس حاصل کچھ نہیں کر سکے تو دیئر فور دیکھیں دس سو کال ایک امپائر سمجھ لے. اب جو آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ یونیپولر ورلڈ ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا نقصان، کہ جو ان کی سٹینڈنگ تھی، جو میں کہہ رہا تھا گلوبلی ہے، ملٹریلی، جو پولیٹیکلی اور اکنامکلی، ڈپلومیٹکلی، اس میں تو ڈیمیج ہوا ہے. سو ان کا جو کریڈیبلٹی لاس ہو گیا. اب نیٹو نے ان کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا، یورپین یونین والے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، باقی الائنس جو ہیں مڈل ایسٹ میں، گلف میں، وہ بھی تیار نہیں ہیں. تو بڑا نقصان ہوا. سو دیٹ ہیز، میرے خیال میں دے ہیو لاس دیئر کریڈیبلٹی. تو اس حساب سے ٹرمپ کے لیے بہت مشکلات ہوں گی مڈ ٹرم الیکشن میں. اور اگر دیکھیں اگر یہ الیکشن ہار جاتے ہیں یا کچھ، اگر وہاں سے میجارٹی ریپبلکنس سے ہاتھ سے نکل کے ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں چلتی ہے، تو دین میرے خیال میں امپیچمنٹ پہ جا کے بات ختم ہوگی. اچھا سر، آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں، لیکن ڈاکٹر سلمیٰ، یہ جنگ جو ہے وہ پھیلی. ایران نے اپنے جو قریبی ہمسایہ ممالک تھے، 12 ہمسایہ ملک، وہاں پر امریکی بیسز کو اس نے نشانہ بنایا، آبنائے ہرمز کو بند کیا، پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوئی. اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو کیا مشرق وسطیٰ میں امن ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر غزہ کی بات کریں، لبنان کی بات کریں، شام کی بات کریں، وہاں پر تو اس وقت حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو پورے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کیا کوئی ایک اور ثالثی ہمیں درکار ہوگی، اور اس کے لیے کیا ایفرٹس ہو سکتی ہیں؟ جی، یہ آپ کا بہت $1 ملین کویسچن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں امن جو ہے ایک یا اللہ اگر کوئی اپنا کوئی میریکل دکھائے تو فوراً ہو سکتا ہے. بٹ جس طرح کی آپ نے ساری یہ باتیں بتائی ہیں، جو مختلف ممالک میں جنگ کے جو طریقے چل رہے ہیں، تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے جو کہ کل پیدا ہوا ہو یا اس نے کل جنم لیا ہو. کوئی 7 دہائیوں سے چل رہا ہے، کوئی 1 صدی سے چل رہا ہے. کچھ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کی آپس کی رائیولریز ہیں، کزنس کی رائیولریز چل رہی ہیں.
اور ابھی ان 40 دنوں کی وار کے بعد ہمیں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی دکھائی دی ہے، جہاں جو کچھ برادر اسلامی ممالک ہیں جو آپس میں ایک ویزیبلی بہتر تعلقات رکھتے تھے، ان میں بھی ایک ڈویژن آف پالیسی اور اوپینین دکھائی دے رہا ہے، اور ان دونوں کی ڈائریکشن بڑی ڈفرینٹ طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نمبر ون، ہم یہ جو ابھی اسلام آباد راؤنڈ آف میڈیشن ہے، یہ صرف ایران امریکہ کی جو جنگ ہے 40 دن کی، اس کا خاتمہ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی وہ ممالک ہیں جو اس چیز کو بہت سراہ رہے ہیں، ان کے اوپر ایک مورل یہ obligation ہے کہ وہ مل کے اس سے زیادہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، غزہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو لیبنان میں اسرائیل ابھی کر رہا ہے، تو وہاں جنگ بندی کے اوپر یہ مورل پریشر ڈالیں اور ان کو بیک ٹریک کرائیں۔ اور کیونکہ یہ دونوں ممالک ابھی ایک ویک فوٹنگ پر ہیں، بٹ اسرائیل کیونکہ تھوڑا ایک ہٹ دھرم قسم کا پولیٹیکل ایکٹر ہے، جو کہ یہ بالکل نہیں مانے گا کہ اس کو تصفیے کے ساتھ یا کانورسیشن کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو وہاں ڈیفینیٹلی ریزسٹنس آئے گی، اور یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بھی پالیسی چل رہی ہے ان دونوں الحاقی ممالک کی، امریکہ اور اسرائیل کی۔ سو یہ سب سے بڑا فورموسٹ نیکسٹ اسٹیپ ہے کرنے کے لیے۔ بالکل باقی جہاں تک رہی مڈل ایسٹ کی پرانی رائیولریز، تو ان کے اوپر آہستہ آہستہ ڈائلاگ پالیسی ڈیولپ کی جا سکتی ہے، جس میں پاکستان جیسے مڈل ٹیئر کنٹریز یا پاورز جو کہ اب ایک انٹرنیشنل گراؤنڈ ڈیولپ کر رہی ہیں، تو وہ ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بٹ یہ بالکل کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس جو ہیں وہ ایک دم ریزالو ہو جائیں گے، بلکہ ٹو بی ویری آنیسٹ اس کے بعد مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کی ایک بالکل ڈفرینٹ نقشہ نکلے گا، ایک ڈفرینٹ اسکیم نکلے گی، اور وہ پہلے سے بھی خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور انپریڈکٹیبل بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، مشرق وسطیٰ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مستقل امن جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ جب بھی جنگ بندی ہوتی ہے وہ کچھ ٹائم بائی کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ اس وقت جو سینیریو بنا ہوا تھا کہ بہت سے جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان کے ایران کے ساتھ تعلقات بڑے خراب ہو چکے ہوئے ہیں، اس جنگ بندی کے بعد اگر مستقل جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے، سر ان تعلقات کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ ایک نیا مڈل ایسٹ آپ کو نظر آئے گا، اور خاص طور پر ایران کے خلیجی ممالک سے تعلقات جو ہے دوبارہ بہتر کرنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ری سیٹ ہوگی، ری الائنمنٹ ہوگی، اور دنیا بھر میں بیسیکلی ری الائنمنٹ ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر جب ہم خلیج کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں یہ 6 عرب ممالک ہیں، ان میں بہت ڈویژن ہے۔ اسپیشلی جب آپ دیکھتے ہیں ان 6 میں سے جو یو ای ہے اور بحرین ہے، دے آر بیسیکلی وہ ابراہیم ایکارڈ کے حصہ بھی ہیں، اور وہ ان کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے بھی نہیں ہیں۔ سو فیوچر میں ایک رفٹ کے چانسز ہیں، رفٹ رہے گی، اور ڈپینڈس آن کی اسٹیٹ آف ہارمز کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیا میکینزم ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کہ انٹائر گلف کنٹریز کا جو دے ڈپینڈنٹ آن اسٹیٹ آف ہارمز، کیونکہ ان کا ریونیو جو جنریٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کے اس کے تھرو ہوتا ہے، چاہے وہ آئل ہے، گیس ہے، فرٹیلائزرز ہیں، سلفر ہے، ہیلیم ہے، سو ایوری تھنگ ہے آن دیم۔ تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو مس ہو چکا ہے، ڈویژن آپس میں ہو چکی ہے، تو فیوچر میں بہت مشکل ہوگا کہ ابھی سیٹلمنٹ کے بعد میرا خیال میں کہ پاکستان ول بی دی کنٹری، مجھے لگتا ہے پاکستان یہ پیچ اپ کرائے گا ان خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان، کیونکہ پیسفل کو ایگزسٹنس از ویری امپورٹنٹ۔ یہاں پہ اگر آپ نے پیسفلی رہنا ہے تو ہر ایک کو اپنا نیشنل انٹرسٹ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن کسی اور کو میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ تو میرا خیال میں یہ مسٹرس تو کریٹ ہوا ہے، ری الائنمنٹ بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، جو امریکن بیسس سے اس پہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ابھی جو مسٹرس اس لیے بھی امریکہ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے عرب سمجھتے ہیں کہ جب ان کو وقت تھے، دیر واز اے ریکوائرمنٹ ٹو پروٹیکٹ دم، وہ ہوا نہیں ہے، اسرائیل پہ انہوں نے پرائرٹی دی ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میرا خیال میں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اسٹیٹ آف ہارمز پہ اگر کوئی اچھا فیصلہ ہو جاتا ہے اور انڈر دی امبریلا آف یونائٹڈ نیشن ہوتا ہے، تو پھر میرا خیال میں چیزیں ول گو ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر سلمیٰ، تمام فریقین ٹیبل پر موجود ہیں، لیکن ایک اور فریق ہے جو کہ ٹیبل پر موجود نہیں ہے، وہ ہے اسرائیل۔
اور اسرائیل نے پہلے بھی مذاکرات کو سبوتاج کیا، کئی دفعہ کیا، اس دفعہ بھی وہ کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال جب ایران پر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا تھا کہ اسرائیل نے یہ چیز ٹھیک نہیں کی اور یہ اسرائیل نے حملہ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس دفعہ پھر جو آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ کی جنگ نہیں ہے، اور امریکہ نے اسرائیل کی جنگ کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اس مرتبہ چونکہ مذاکرات بڑے ہائیسٹ لیول پر ہو رہے ہیں، نہ صرف یہ 3 فریق بلکہ پوری دنیا کی جو بڑے پلیئرز ہیں وہ آن بورڈ ہیں اس میں، اس دفعہ امریکہ کیا اسرائیل کو قابو کر لے گا کہ وہ ان مذاکرات کو سبوتاج نہ کرے، اسپوائلر کا رول پلے نہ کرے؟ دیکھیں، ان مذاکرات کی سکسیس اسرائیل کے لیے بھی بہت ضروری ہے ڈاکٹر سلمہ، کیونکہ دونوں ممالک کو جی جی ان جو مذاکرات کی جو کامیابی ہے یا ان کا ہونا جو ہے وہ دونوں ممالک کے لیے بڑا ضروری ہے، امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی، کیونکہ دونوں نے اپنے آپ کو اس میں انوالو کر کے وداؤٹ، جو آپ پہلے ایک ٹرم استعمال کر رہے تھے، وداؤٹ این ایگزٹ اسٹریٹجی، یہ کیا ہے۔ اسرائیل ایگزٹ اسٹریٹجی کے بغیر کام کرنے کو تیار ہے، انہیں بس مڈل ایسٹ میں ایک گڑبڑ مچائے رکھنی ہے، ایک اسٹیٹ آف فلکس مچائے رکھنا ہے۔ ان کا جو اینڈ گول ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو وہ ویک ترین کر دیں، تاکہ ایران ان کے لیے کہیں بھی، ایون پراکسیز کے ذریعے بھی، ایران ان کے لیے تھریٹ نہ بنے۔ تو وہ اس مقصد پہ کام کر رہے ہیں، امریکہ اس میں ان کے ساتھ آ گیا۔ آپ نے جو بات فرمائی وہ بالکل درست ہے کہ جی پچھلے سال امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کی جنگ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہچ گئے، تو پھر امریکہ نے اسرائیل کا کیوں ساتھ دیا؟ تو بیسیکلی دے بوتھ پلے گڈ کاپ بیڈ کاپ، اور امریکہ کی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو بھی اپیز کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اتنے زیادہ اسرائیل سے شاکی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، تو بینگ اے گلوبل سپر پاور اینڈ اے سول سپر پاور سو فار، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ملٹی پولیرٹی کی طرف بہت زیادہ ممالک کا رجحان ہو رہا ہے، تو آپ کیوں پھر ایک غلط اللیجیٹمیٹ ایکٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور دنیا بھر میں آپ نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو ایک اپیزمنٹ پالیسی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک طرف آپ ہولوکاسٹ کو کنڈیم کرتے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کی جو جینوسائیڈل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں امریکہ بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اینڈ دے آر لوکنگ دا ادر وے۔ تو اس طرح تو چیز نہیں چل سکتی۔ سو امریکہ بیسیکلی یہ ایک ایکسکیوز یوز کرتا ہے اپنے آپ کو سیف پلے کرنے کے لیے۔ دے آر ویری مچ ہینڈ ان گلو وین اٹ کمز ٹو سچ پالیسیز۔ بالکل جی، اور یہ پالیسی جو ہے اب ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہے۔ فی الحال کے لیے ڈاکٹر سلمہ ملک شکریہ۔ بریگیڈیئر ٹائرڈ مسعود خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مذاکرات کی جی ٹیبل جو ہے وہ سج چکی ہوئی ہے، مہمان جو ہیں وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، تمام نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد ہے بڑے سالوں سے پاکستانی یا پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی تھی، پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی تھیں کہ جناب آپ کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا، آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے، لیکن اب جو ہے پوری دنیا پاکستان کے پیچھے پھر رہی ہے، پوری دنیا پاکستان کو کالز کر رہی ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کر رہی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کی ایفرٹس کو اکنالج کیا جا رہا ہے، اور پاکستان ایک ریجنل اسٹیبلائزر فورس کے طور پر بلکہ گلوبل جو اسٹیبلائزر فورس کے طور پر جو ہے وہ اس وقت میدان میں موجود ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور اس خطے میں امن ہو سکے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔